अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आप सबको जहाँ भी हैं। उम्मीद है आपने अच्छी ईद गुज़ारी होगी और इसके साथ-साथ मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, उस पे भी ज़रूर आप लोगों ने बहस की होगी क्योंकि मुमकिन नहीं है कि आप कहीं पे 2-4 पाकिस्तानी इकट्ठे हों और पाकिस्तान के हालात वहाँ पे ज़ेर बहस ना आएँ। ख़ास तौर पे जो इस वक्त हालात हैं, फिर ईद से पहले एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई कि इस्लामाबाद में 24 घंटे पे मुहित एक दौरा था। 6-7 पाकिस्तानी अमेरिकन्स थे। आप इस हवाले से अब तक बहुत कुछ सुन चुके होंगे और पहले तो ये लग रहा था कि इस मुलाकात का किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता बातें बहुत सारी सामने आ गईं और उसके बाद अभी ख़ास तौर पे पीटीआई अमेरिका के अंदर बहुत सी कयासाराइयाँ शुरू हैं, इल्ज़ामात हैं, जवाबी इल्ज़ामात, इख्तिलाफ़ात की ख़बरें हैं और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के कुछ अरकान जैसे उस्मान मलिक और आतिफ़ ख़ान वहाँ के सदर सज्जाद बरकी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद आए और ये 6-7 जो लोग थे उन्होंने ये दौरा किया महज़ अपने ताल्लुकात की ख़ातिर और यहाँ पे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, और जिसका बुनियादी मकसद था कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो कैंपेन चल रही है उसको कमज़ोर किया जाए। ये वो इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा हुआ। अब बज़ाहिर इसका मकसद था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की रिहाई और हालात को ठंडा करना, कूल ऑफ जो टेम्परेचर्स हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में। और ये भी बताया गया इस वफ़द के अक्सर अरकान को कि इमरान ख़ान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात भी होगी। अब इसके अलावा आपने उसके बाद जो सिलसिला चला हुआ है वो कोई थमने को नहीं आ रहा है और उस मुलाकात में हुआ ये जो इस्लामाबाद में बड़ी खुफिया तरीके से हुई कि इमरान ख़ान से मुलाकात की ख़्वाहिश का इज़हार किया गया, लेकिन वो नहीं हुई। अलबत्ता जो उस खुफिया मुलाकात का जो आईएसआई के सरबराह के साथ हुई, उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बड़ी शिद्दत के साथ कैंपेन चल रही है मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, लोगों के मिजाज धीमे किए जाएँ और उसके बदले पाकिस्तान की हुकूमत इमरान ख़ान और पीटीआई के दूसरे कारकुनों के हवाले से, लीडरों के हवाले से 4 से 6 हफ़्ते में कोई कदम उठाएगी। साथ में उनको तासुर ये दिया गया कि इमरान ख़ान बज़ाहिर किसी समझौते पे आमादा है, लेकिन बुशरा बीबी यानी उनकी बेगम वो अभी फ़िलहाल किसी समझौते पे आमादा नहीं है। यानी एक बहुत अरसे से ये एक सिलसिला चल रहा था कि बुशरा बीबी को एक विलन के तौर पे पेश किया जा रहा था। हमें नहीं मालूम को बहुत कम लोग उनसे मिले हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा कि बहुत सारे मामलात जो ख़राब हुए हैं इमरान ख़ान के लिए वो बुशरा बीबी की वजह से हैं। ये एक बयानिया था जो कि सरकारी ज़राए से आता रहा। अब किस हद तक उसमें सदाकत है ये तो बहुत पार्टी के जो अंदर के लोग हैं, बहुत उनको करीब से जानने वाले वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग इमरान ख़ान को जानते हैं उनके मिजाज को, तो उन्हें मालूम है कि वो अपनी धुन के बहुत पक्के हैं। किसी हद तक यकीनन बेगम का एहतराम करते होंगे, लेकिन जहाँ तक उनकी पार्टी का, उनके अपने सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब वफ़द जो आया अमेरिका, पाकिस्तानी अमेरिकन्स का कोई 14-15 घंटे बहसीत मजमूई उनकी मुलाकातें हुई। उसमें कहा गया कि हम कोई एतमाद साज़ी के इक़दामात करेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि ईद के दिन इमरान ख़ान को नमाज की अदायगी से रोक दिया गया, सेल से बाहर नहीं लाया गया। उनको बुशरा बीबी से यानी अपनी बेगम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सालार ख़ान काकड़ बलूचिस्तान से जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बदस्तूर जेल में हैं। फ़रहान मलिक सहाफ़ी वो भी जेल में हैं और दूसरी तरफ फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की समाअत कई हफ़्ते से बल्कि अब कई महीने से जारी है। उसका
کوئی اختتام ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی یہ جو دورہ ہوا اور اس کے بعد سے جو صف بندیاں ہوئی ہیں، اس کا نقصان ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ پی ٹی آئی امریکہ کی صفوں میں کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور ان تنظیموں کے مابین خاموش اختلافات اب تھوڑے سے پنپ رہے ہیں۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ اختلافات بہت بڑی تقسیم کا سبب نہیں بنتے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان اور عثمان ملک سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ وضاحت کریں کہ اپنی اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر یہ 6-7 افراد کا وفد لے کے کیسے چلے گئے پاکستان بغیر کسی تیاری کے۔ اس میں ڈاکٹر منیر خان، جن کا تعلق ٹیمپا فلوریڈا سے ہے، وہ بھی شامل تھے۔ اب ان سے میری ایک بات چیت ہوئی، وہ بدقسمتی سے وہ ریکارڈنگ میری نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مکمل نیک نیتی کے ساتھ پاکستان گئے، اس امید کے ساتھ کہ عمران خان سے ہماری ملاقات ہوگی اور ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے گا رفتہ رفتہ۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ تقسیم کی بات کر رہے ہیں یا باہمی اختلافات کی، وہ غلط ہیں۔ جتنی تنظیمیں تھیں، ہیومن رائٹس ڈیموکریسی الائنس وغیرہ، پاک پیکٹ اور پاک گلوبل، یہ سب اپنی جگہ پہ متحد ہیں۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ تمام بات چیت نیک نیتی کے ساتھ ہوگی، کیونکہ تمام فریقین، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، چاہے اسلام آباد ہے، چاہے امریکہ میں موجود پاکستانی امریکن انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیکنوکریٹس جو ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بھلا ہو، پاکستان موجودہ بحران سے نکلے۔ ساتھ میں ڈاکٹر منیر خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے بنیادی طور پہ جو مطالبات تھے ان پہ کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جو ولسن نے جو امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کی، اس سے قطع نظر وہ امریکی کانگریس مین نے اپنے تئیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کنسٹیٹوئنسی کے ساتھ مل کے وہ بل تیار کیا، لیکن ہمارے بنیادی مطالبات ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان اور دیگر قیدیوں کو جیل سے ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی فوری رہائی چاہتے ہیں۔ تمام فوجداری مقدمات کا خاتمہ، 26ویں ترمیم کا مکمل خاتمہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ اس طرح ہم نے بقول ڈاکٹر منیر کے آئی ایس آئی اور دیگر پاکستانی فوجی حکام کو یہ بھی بتایا کہ سید حیدر مہدی، معید پیرزادہ، شہباز گل، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، وجاہت خان، یہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کو آپ ایک بطور محب وطن پاکستانی دیکھیں، غدار نہیں ہیں۔ اور یہ جس کو انتشاری ٹولہ جو حوالے دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں یا اس کی حمایت کرنے والے دانشوروں کے حوالے سے، تو یہ نامناسب۔ وہ ڈاکٹر منیر نے کہا کہ ہم نے بار بار یہی بتایا اپنے جو ہمارے ساتھ جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور اگلے مرحلے کے لیے، یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ لوگ شاید اپنی معصومیت میں پاکستان تو آ گئے، بھلے یہاں پہ نیک نیتی ہو، لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ اس ملاقات کا کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ اب ڈاکٹر منیر خان اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے مرحلے کے لیے ہماری شرط ہے کہ کم از کم کچھ قیدیوں، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور سینیٹر اعجاز چودھری شامل ہیں، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ عمران خان کو وکلاء اور ان کے پارٹی رہنماؤں، جن میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شبلی فراز، جنید اکبر خان شامل ہیں، ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عدالت میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے باوجود کہ عمران خان اپنی عدالتی پیشی کے موقع پہ پریس ٹاک نہیں کریں گے، تو اس کے بدلے یہ کہ آپ ان کے وکلاء کو باقاعدگی سے ملنے کی اجازت دیں، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ صلاح مشورے کا موقع بھی باقاعدگی سے ہفتے میں 2-3 دفعہ ملنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس یہ ہوا کہ عدالتی احکامات کے باوجود پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں ملی۔ اور اب پیغام یہ ہے، ڈاکٹر منیر خان اور دوسرے ساتھیوں نے مل کے ایک پیغام یہ بھیجا ہے کہ
اعتماد سازی کے پہلے قدم کے بغیر، یعنی اسلام آباد راولپنڈی میں اب کوئی اگلا قدم جب تک نہیں اٹھایا جاتا وہ آگے نہیں بڑھیں گے. یعنی جو لوگ پاکستان آئے تھے انہوں نے یہ واضح کیا تمام تر الزامات کی وجہ کنٹروورسی تو اب بن گئی ہے، اور ایک تو چند لوگ ان کے خلاف پیش ہیں اور ان کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور نامناسب الفاظ کا اس میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر منیر خان نے یہ بتایا کہ 3 سال سے ان لوگوں نے پاکستان کی خاطر، عمران خان کی خاطر، پی ٹی آئی کی خاطر جتنی محنت کی ہے، اس تمام پروسیس میں سرمایہ کاری کی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام. اور اب جب تک اس سمت کوئی قدم ہوتا دکھائی نہیں دے گا اس وقت تک اب پاکستان کا وہ رخ نہیں کریں گے، کیونکہ بہرحال جب تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا ہے صورتحال کی تبدیلی کا، خاص طور پہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے، اس وقت تک کوئی بھی مذاکرات ان کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اب بڑا ضروری ہے کہ چاہے پی ٹی آئی پاکستان ہے یا پی ٹی آئی امریکہ ہے کہ ان کی صفوں میں جو اختلافات ہیں وہ کم سے کم ہوں. اور انہیں سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی تحریک اگر اٹھتی ہے تو اس کے گرد ایک شخصیت ہوتی ہے. موجودہ حالات میں وہ شخصیت عمران خان ہے. کئی لوگ آئیں گے جائیں گے، لیکن عمران خان کا نام یاد رہے گا، اور عمران خان سے جو علیحدہ ہوگا، جو مرکز سے ہٹے گا، وہ خود فنا ہو جائے گا. تاریخ اس کی شاہد ہے کہ جو لوگ بھی مرکز کے ساتھ چمٹے رہے ہیں، جو عمران خان جیسی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لیڈرز، یعنی میر جعفر، میر قاسم کو آج بھی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، کوئی تعریف ان کی نہیں کی جاتی، جبکہ سلطان ٹیپو سلطان اور ظہیر الدین بابر یہ وہ لوگ تھے جو کہ تاریخ ساز تھے. اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات ہیں، تاریخ ان سے بھری پڑی ہے. لیکن جو شخص بھی مرکز سے ہٹا ہے وہ پھر فنا ہو گیا ہے. اس طرح جو لوگ عمران خان کا نام لے کے اس کو غلط استعمال کریں گے یا اس کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، وہ ان کا کوئی مقام نہیں رہے گا. عمران خان چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے جیل کے باہر ہے، پاکستان کی سیاست کا ایک اس وقت اہم ترین مہرہ ہے. اس کو محض اس نوعیت کے ڈائلاگ کے ذریعے یا محض خواہشات کے ذریعے یہاں سے مٹایا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ، رہنما، ایک دوسرے پہ جوابی الزامات کی بجائے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور وہ کیمپین جاری رکھیں جس کا مقصد عمران خان اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی اور پارٹی کے ساتھ ہونے والی تمام تر زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.